अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना उससे मामले चीज़ प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ नाज़रीन। हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी उस शख्सियत से मिला है जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज दादू की एक एवरग्रीन पर्सनालिटी, बेहतरीन शख्सियत के मालिक, जिसकी खिदमत के बहुत सारे पहलू हैं, अच्छे सोशल वर्कर, अच्छे सियासतदान और अपनी कौम के बड़े। तो आपकी बिगनिंग पर्सनालिटी दवानुली वाइस चेयरमैन खालिद हुसैन मेरे साहब आज हमारे प्रोग्राम मेहमान है। चलेंगे उस पर्सनल तरफ और कराएं गुफ्तगू आपसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। सर आपसे मोहब्बत करने वाले, आपके चाहने वाले, आपके वोटर्स, आपकी आवाम जो आपसे प्यार करते हैं, उनका क्वेश्चन है कि आपने अपने लाइफ का जो शेड्यूल जिंदगी सर्व करने के लिए, उस पूरे से शेड्यूल में आपने कौन कौन से वर्क किए और सियासत में आपका आना, उसके पीछे क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासत में मैं तो बाद में आया हूँ। इससे पहले मेरे दादा और मेरे बाबा, वो हमारे जो यहाँ की हमारी जमाली फैमिली है, उनके साथ रहे। उनका गांव और हमारा गांव एक साथ था। सही। हमारा एक दूसरे के पास आना जाना था। तो बिल्कुल सियासत हमारा शौक रहा है। उनकी सियासत थी तो हमारा भी उनके साथ शौक रहा है। हम हमेशा उनके साथ रहे और हमेशा साथ रहेंगे। तो जब बाबा वाले थे, दादा वाले थे, तो हम छोटे थे। जब हम बड़े हुए तो हमारा काम देख के सियासत, हमें पार्टी ने खुद हमारा काम देखे और हमें अप्रिशिएट किया, हमें ओहदों से नवाजा गया। और मुझे फर्स्ट में ओहदा भी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सिटी दादू का मिला था। फिर मैंने वहाँ भी इतना वर्क किया कि यकीनन मैंने अपने प्रेसिडेंट को अपना काम करके दिखाया। तो फिर मुझे उसने प्रेसिडेंट दादू सिटी किया, जो मैं आज तक भी दादू सिटी का प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि आप ये बताएं कि हर किसी शख्स का अपना ख्वाब होता है जी, जिंदगी का ख्वाब रखता है। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है। तो हम क्या समझे कि आपका ख्वाब सियासती था? हाँ, बिल्कुल ऐसी बात नहीं थी। मेरा ख्वाब ये था, मुझे 2-3 मरतबा जॉब्स की ऑफर मिली थी, मगर मुझे जॉब नहीं करनी थी। मैंने अपना बिजनेस पे मेरा शौक था। तो वो बिजनेस जब हम कर रहे थे तो सियासत में तो हम ऑलरेडी थे ही। तो जब अब सियासत में आ गए हैं तो सियासत से इश्क हो गया है। वो इसलिए हो गया है कि हम सियासत में बैठ के, और जो हमारे यानी कोई भी हो जो गरीब हैं, जो उनकी अगर हम खिदमत करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये इस दुनिया के लिए भी हमारे लिए बेहतरी है। अच्छा, जैसे आप अल्फाज यूज कर रहे हैं कि सियासत में आने का मकसद खिदमत करना। जी जी बिल्कुल। तो जेन्युइन वन आप ये बताएं कि क्या वो खिदमत आवाम की हो रही है जो सियासत में रहकर सियासतदानों को करनी चाहिए? देखिए, हर जगह एक इक्वल बात नहीं है और हर बंदा भी इक्वल नहीं है। सही, ठीक है। तो उस हवाले से मैं जो अपनी जान की और अपनी बॉडी की जिम्मेवारी जो मेरी ऊपर है, और जो अल्लाह के पास मुझे जाना है, तो मैं अपनी जो सियासत करता हूँ वो इबादत समझ के करता हूँ। आज दिन तक मैंने ऐसे की है और इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है और मेरा ये ख्वाब भी है कि मेरी तरफ से अगर किसी भी एक गरीब मिस्कीन का भला हो जाएगा तो ये मेरे लिए बेहतरी है। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि आपकी सियासत में दादू की आवाम को कौन कौन सा रिलीफ मिला है, जैसे फ्लड हो गया या ये हमारा वो हो गया, लॉकडाउन था, ऐसे कुछ मरहलात गुजर चुके थे, तो आपकी तरफ से आपकी स्ट्रगल के लिए आवाम को, दादू की आवाम को कौन कौन सा मिला? बिल्कुल। ये एक अगर तारीफ करेंगे अपनी तो फिर तो हमारा अजर चला जाएगा, मगर फिर भी अगर आपने क्वेश्चन किया है तो ये भी एक सियासत का पहलू तो हम आपको बताएं। सही। तो जब ये कोविड का मसला हुआ था यहाँ, तो ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि कोविड इतनी हाइपर हमारे ऊपर मसलत हो जाएगी कि हमारा पूरा दादू शहर बंद हो जाएगा, क्योंकि 7 बजे के बाद तो यहाँ हम कोई किसी को नहीं देखता था। बिल्कुल ऐसे कोई यहाँ कोई जिन आने वाला है, वो सारे अपने घर में छुप जाते थे। तो उस हवाले से हमारी एक टीम बनी। हमने, हमारे जमाली साहब जो प्रेसिडेंट है अब रफीक अहमद जमाली साहब, उसकी हम टीम में वर्क करते हैं। तो उसने एक टीम बनाई। हर वार्ड में जो काउंसलर्स थे और जो सिटी की तंजीम थी, तालका की बॉडीज थी, उनको सबको बिठा के उसने एक टीम बनाई। फिर हमने पहले अपने जेब को झाड़ा सबने, जमाली साहब समेत,
کہ ہمارے جیب میں ہماری اپنی جیب کتنی اجازت دیتی ہے, کیونکہ جب تک فنڈس آئیں, گورنمنٹ اچانک ہو گیا نا یہ سارا کچھ, تو جب تک یہ فنڈس آئیں کہ تب تک ہم اپنے جیب سے ہم لوگوں کو ریلیف دیں. پھر جو بھی تھا ہم نے کر کے ایسے ویسے کر کے ایک ایک وارڈ میں تقریباً کوئی 3000 ووٹ ہے, 4000 ووٹ, 3000, 1500, 1700, 1800, کسی میں 5000, اتنے ووٹ تھے. پھر ہم نے ایک ایک کاؤنسلر کو تقریباً 200 کٹے راشن کے دیے, کیونکہ وہاں کوئی بندہ اپر کلاس کا تھا, کوئی مڈل کلاس کا تھا, جو لو کیٹیگری تھے, جو یہ اپنے یہ ریڑے والے لوگ, جو جس کا ریڑا بند ہو گیا تو پہلے ہم نے وہ کوشش کی کہ ہم وہاں فوکس کریں اور ان کو وہ راشن پہنچیں. وہ ہم نے رات کی ہم نے کوئی پک نہیں رکھی, کوئی پکچر نہیں رکھی, کوئی ویڈیو نہیں رکھی, ان کا دروازہ نہ کر کے اور ہم نے جا کے ان کو راشن دیا. ایک ان کو پتا ہے, اللہ کو پتا ہے, ان کو پتا ہے, ہمیں پتا ہے. پھر جب ہم نے اپنی جیب سے جتنا بھی حال تھا پوری کووڈ تک ہم دیتے رہے, اور گورنمنٹ بھی ہمیں سپورٹ کرتی رہی. تقریباً ہر وارڈ میں 400 سے 500 راشن کے کٹے ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی الاٹ ہوئے, تو وہ بھی ہمیں ملے, وہ بھی دیے. 500-600 ہم نے اپنے جیب سے دیے. تو میں سمجھتا ہوں جب تک ہم نے 1000 کٹا دیا تو وہ یہ کووڈ والا مسئلہ حل ہو گیا, کیونکہ ہر وارڈ میں یہ 200 اور 150 گھر ہیں. تو ہم نے اگر 1000 کٹا ایک وارڈ میں دیا تو یہ ان کو 3-4 بار ایک فیملی کو جو لوور کیٹیگری تھی ان کو مل گیا. تو وہ ہمیں ابھی بھی دعائیں دیتے ہیں, اور اس کی یہ ساری خدمت کرنے کا ہمیں صلہ یہ ملا کہ جب اس کے بعد جب ہماری ریڈی الیکشن ہوئی تو میں اسی وارڈ میں, اپنے وارڈ کی بات کر رہا ہوں, سب ہمارے تو ساری پیپلز پارٹی یہاں کامیاب ہوئی باریک اکثریت سے. تو جب میں اس وارڈ میں پھر دوبارہ الیکٹ ہوا تو مجھے میرے سامنے 7 کینڈیڈیٹ اور کھڑے ہوئے تھے. تو جب ان کو یہ پتا چلا کہ خالد حسین میرانی جو پریزیڈنٹ ادادو سٹی کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا, وہ جو یہاں کھڑا ہوا ہے پھر بھی دوبارہ اس وارڈ میں, تو وہ میرے پاس آئے. انہوں نے کہا بھائی آپ ہمارے بھائی ہو, ہم آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے, ہم وتڈرا کرتے ہیں, کیونکہ آپ نے ہمارے لوگوں کی, ہمارے اس علاقے کی خدمت کی ہے, آپ کے جمالی صاحب نے خدمت کی ہے, تو آپ جیسے کہیں گے, جمالی صاحب جیسے کہے گا ہم ساتھ. اچھا, آپ یہاں کے ٹاؤن کے وائس چیئرمین ہیں, جی پتا چلا ہے کہ آپ ٹاؤن میں ابھی تک نہیں بیٹھے ہیں, اس کی اصل کیا وجوہات ہے؟ کیوں اگر آپ نہیں بیٹھے, ٹاؤن چیئرمین بھی یہاں پہ موجود نہیں ہے, تو عوامی مسئلے لوگ کہاں لے کر جائیں؟ ہاں بالکل, اس حوالے سے ہم نے اپنے سیدھی سی بات ہے, یہ ہماری پارٹی کا مسئلہ ہے, تو یہ ہم اس کو باہر نہیں کھولنا چاہتے ہیں, اور یہ ہم نے بات اپنی پارٹی تک پہنچا دیے, پریزیڈنٹ تک پہنچا دیے, پریزیڈنٹ سندھ کے پریزیڈنٹ تک پہنچا دیے, اور ہماری جو ابھی سندھ کی جو اپنی پارٹی کے حوالے سے جو ہماری دیکھتی ہے وہ ہے ہماری ادی فریال ڈالپور صاحبہ, وہاں تک بھی پہنچا دیے, کیونکہ وہاں یہاں جو ہمارا چیئرمین ہوا ہے نا الیکٹ, تو وہ ہمارے پیر صاحب کا بیٹا ہوا ہے, پیر دانش صاحب. ہمیں اس سے کوئی گلہ نہیں, کوئی شکوہ نہیں, مگر ایک گلہ یہ ہے کہ جب آپ ایک ولنگ بن کے اور جب وہ سیٹ لیتے ہو, تو سیٹ لینے کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ سیٹ ہے بس, اس کا مطلب ہے یہاں بیٹھنا ہے, عوام کی خدمت کرنی ہے. اگر آپ نہیں خدمت کرتے ہو تو اس کے بعد پھر وائس چیئرمین ہوتا ہے. اگر آپ نہیں آ سکتے ہو یا آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہے, اگر وائس چیئرمین کس لیے بنتا ہے, پارٹی نے کیوں بنایا ہے, تو وہ پارٹی بتائے تک کیوں بنایا ہے, وہ اس لیے بنایا ہے کہ اگر چیئرمین کہاں بزی ہوتا ہے یا کہیں کام پہ ہوتا ہے تو پھر اس کے جو بھی پاورز ہیں وہ وائس چیئرمین کے پاس چلا جائے اور وائس چیئرمین لوگوں کی خدمت کرے. تو یہاں ایسا نہیں ہوتا. یہاں انہوں نے ایسا کیا ہے کہ چیئرمین صاحب جو ہے ہمارا وہ آتا نہیں, کیونکہ جب بجٹ کا اجلاس ہوا تھا اس دن آیا تھا, اس کے بعد پھر دوبارہ ہم نے نہیں دیکھا ہے. ایک بھی اجلاس ابھی تک انہوں نے کاؤنسل کے ساتھ نہیں کیا, ایک اجلاس بھی نہیں. اور سارے کاؤنسلر وہ پریشان ہیں کہ ہم جو اگر الیکٹ ہو کے کاؤنسلر بنے ہیں کہ لوگ ہمیں آ کے پکڑتے ہیں یہاں سے گریبان سے کہ بھائی ہم سے ووٹ تو لینے آئے تھے, آپ نہ یہاں کا روڈ ہے, نہ رستہ ہے, نہ کوئی نالی ہے, نہ ڈرینیج ہے, تو پھر کس لیے آپ آئے تھے؟ اچھا, بلدیاتی نظام سے آپ کتنا مطمئن ہیں, کیونکہ پہلے والا تو بالکل ناکام ہو چکا تھا, اب بھی کوئی خاص وجوہات نہیں دکھ رہی, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو یہی بات ہے نا, دیکھو اگر چیئرمین بیٹھے گا نا جب تو کام ہوگا نا, جب وہ نہیں ہے تو پھر بیٹھتا ہے بیوروکریٹس, ڈی ڈی او پاور سے ایک چیئرمین کے پاس اور ایک سی ایم او کے پاس. تو جب وہ چیئرمین بیٹھتا ہے تو وہ جو سی ایم او ہے اگر وہ یہ سمجھے کہ میں ملازم ہوں اور مجھے نوکری کرنی ہے
تو پھر تو وہ سب کے ساتھ ایکول چلے، کیونکہ جب سی ایم او کی جو آفس ہوتی ہے وہ چیئرمین وائس چیئرمین وہ تو جا کے ان کو بلا بھی سکتے ہیں، وہاں جا بھی سکتے ہیں، مگر وہ پبلک کی آفس ہے، وہ اس کو حق ہے کہ وہ ہر کسی کو ڈیو رسپیکٹ دے، چاہے جو ہمارا عوام شہر کا جو بھی بندہ ہو، بھلے اس کے پاؤں میں چپل بھی نہ ہو، غریب ہو مسکین ہو، تو اس کو بھی ڈیو ریسپیکٹ دینی ہے۔ وہ جو پگار تنخواہ لیتا ہے وہ کس چیز کی لیتا ہے؟ وہ ہمارے اس غریب عوام کے ٹیکس سے لیتا ہے، اس میونسپل کے ٹیکس سے لیتا ہے، اور کام ان کا نہیں کرتا، وہ کرتا ہے کمداری۔ وہ کمداری ایسے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی سارا کچھ چیئرمین کے پاس ہے، تو میں اس کے کہنے کے علاوہ یہ وہ نہیں کروں گا۔ تو بھائی چیئرمین تو بیٹھتا ہی نہیں ہے خدا کے بندے، تو پھر آپ وائس چیئرمین کو فالو کرو۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے وائس چیئرمین کو فالو نہیں کرنا ہے، تو نہیں کرنا ہے، تو میں نے اپنی بات اوپر تک پہنچا دی ہے کہ بھائی اگر وائس چیئرمین کو فالو نہیں کرتا ایک سی ایم او، تو پھر وائس چیئرمین کس لیے بنا ہوا ہے یہاں میونسپل کا؟ یا تو اپنے چیئرمین کو پابند کریں کہ اپنے چیئر پہ بیٹھے، تو پھر ہم ان سے بات کرے تو صحیح کہ بھائی یہ مسئلہ ہوا ہے تو یہ آپ حل کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ آرڈر کریں تو ہم ہی حل کرتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ مگر ایک بندہ ہے ہی نہیں، بیٹھتا ہی نہیں، تو اگر اس کو چیئرمین کیا گیا ہے تو ابھی بھی بہت سارے باتیں ہو سکتی ہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ پارٹی کے لیے ہم کوئی ایسا آمنا سامنا کریں، مگر اگر ہمیں مجبور کیا جائے گا تو پھر ہم کریں۔ اچھا، اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یہاں دادو میں پیر مجیب الحق یا سردار رفیق احمد جمالی، تو آپ کس کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ نہیں، ہم ایسے نہیں ہیں، دونوں اپنے اپنے کام حصے کا کام کرتے ہیں، مگر یہ جو پارٹی کو منظم کرنے والی جو بات ہے نا، وہ آپ اگر پوری سندھ میں دیکھیں گے تو رفیق جمالی سے زیادہ پوری سندھ میں تنظیم سازی نہیں ہے، کیونکہ جو اس تنظیم کو منظم کیا ہے وہ رفیق احمد جمالی نے کیا ہے۔ اچھا، رفیق احمد صاحب کی ایسی کون سی کارکردگی، ایسا کون سا عمل ہے جو عوام اس سے اتنا محبت کر رہی ہے؟ دیکھو، جب یہ کووڈ کا مسئلہ ہوا تھا تو ہمارے جو اپوزٹ والے تھے انہوں نے ایک دن بھی اپنا منہ کسی کو نہیں دکھایا، وہ اپنی جان بچانے میں تھے، اور ہمارے خود کے پارٹی والے بندے بھی وہ اپنے اپنے ملک میں رہ رہے تھے، اور جمالی صاحب کو اللہ پاک زندگی بھی دے، لمبی زندگی صحت بھی دے، تو اس کووڈ والے مسئلے میں اس کے ویڈیوز بھی پڑے ہیں ہمارے پاس، اس کووڈ والے مسئلے میں وہ خود جا کے اور غریبوں کے گھروں میں جا کے خود اپنے ہاتھوں سے راشن دے کے آیا، اور اس کے بعد آپ کو پتا ہوگا کہ یہ 2022 میں جب فلڈ کا بہت بڑا کرائسس تھا ہمارے یہاں دادو میں، تو یہ آپ کو پتا ہوگا خیرپور نیتن شاہ بھی ڈوب گیا تھا، تو اس حوالے سے جمالی صاحب نے بالکل یہ جب تک یہ پانی کراس نہیں کر کے گیا، اس نے رات کو پوری رات، ایک رات نہیں، جب تک پانی کراس نہیں کر کے گیا، اس نے اس بند پہ اپنا چھنڈن موری کے ساتھ یہ جو، تو اس پہ اس نے جیسے کوئی چوکیدار چوکی دیتا ہے نا، اس طریقے سے پیٹرولنگ کی، اور اس نے اس کی ٹیم نے اس نے بالکل حصے کیے ہیں کہ بھائی یہ خالد بھائی یہ حساب کا ہے، اس پہ آپ کو پیٹرولنگ کرنی ہے، اور یہ غلام شبیر اوکڑو ہمارا سینئر نائب صدر تھا، یہ آپ کو کرنی ہے، اور اس ٹائم پیر صاحب کو بھی، پیر مجیب کو بھی دیا کہ یہ حصہ آپ کو سنبھالنا ہے، اور یہ حصہ ہمارا تعلقے کا صدر ہے بابر کنفر، یہ آپ کو سنبھالنا ہے، یعنی کہ ہم روز شام کو نکلتے، وہ اس حوالے سے نکلتے تھے، وہ یہ پانی کو ہم نہیں روک سکتے تھے، وہ تو ایک اللہ کی طرف سے آفت تھی، مگر اس سے حوالے سے نکلتے تھے کہ اپوزٹ والے بھی ہیں، کوئی ایسے سمجھو کوئی شیطان گری کر کے جائے اور کہاں سے کوئی کٹ لگا کے جائے، تو پانی کے کو اگر کٹ لگ جائے گا تو پھر اس کو کون روکے گا؟ کوئی نہیں روک سکے گا۔ پیٹرولنگ کرنے کا مقصد یہ تھا ہمارا سب کا کہ ہم اس کو یہ ایسے کوئی برے آدمی سے بچائیں، تو یہ جمالی صاحب کی یہ محنتیں، یہ کوششیں تھی۔ ایک دن اس کو چھڑن کو موری کو گھارا لگ گیا تھا تھوڑا سا، تو اس تھوڑے سے بہت بڑا ہو گیا۔ اب ہم سب تو پیٹرولنگ کر کے آ گئے، 4:30 بجے کا ٹائم تھا تقریباً، سو گئے سب نے، اپنے اپنے سوئچ آف کیا کہ ابھی سونا ہے، صبح 10 بجے پھر اٹھ کے پھر جانا ہے۔ تو جمالی صاحب کا ابھی بھی نمبر کھلا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا سر یہ ایک موری سے گھارا لگ گیا ہے اور پانی بہت اسپیڈ سے جا رہا ہے دادو کی طرف۔ جمالی صاحب نے ہم سب کو فون کیا، ہمارے سب کے نمبر بند تھے، تو انہوں نے ایک دم سے ہمیں فون کرنے کے لیے ایک لڑکے کو بھیجا کہ ان سب کو جا کے گھر، ہمارے گھر میں تقریباً ساتھ ہی ایک خوبصورت شعر کے ساتھ دیجیے گا اجازت۔ کل کا آج نہیں ہوتا، ہر پل براج نہیں ہوتا، رہے سر پر ہمیشہ، دنیا میں ایسا کوئی تاج نہیں ہوتا۔ وش یو آل دی بیسٹ، پاکستان زندہ باد۔